हालेलुया हालेलुया। सो खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से नए एहनामे में से पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे। पहला तीमुथियुस चौथा बाब छठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादिम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियासत का, क्योंकि जिस्मानी रियासत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदामंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक, क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आए फिर से जोरदार तालीम करते हैं खुदा के कलाम को और प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया। थैंक यू खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तीमुथियुस के बारे में लास्ट संडे भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि ये पौलुस रसूल का शागिर्द था, फिर हम खिदमत बन गया, खिदमत में उसका साथी मददगार बन गया। और थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी माँ जो थी वो कौन थी और इसका बाप जो था वो किस कौम का था। हाँ, बाइबल जो लोग पढ़ते हैं उनको तो वैसे ही पता होगा, लेकिन मैंने लास्ट संडे भी बताया। किसी को पता है, याद है? नहीं याद? तीमुथियुस की माँ जो थी वो यहूदी थी और इसका बाप यूनानी था। और गालबन इस लफ्ज़ तीमुथियुस का मतलब खुदा को इज्जत देने वाला है। सो ये शख्स जो है मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ खिदमत करता था, उसका साथी बना, उसके साथ खिदमत में उसका मददगार साबित हुआ। इसके नाम 2 खतूत लिखे पौलुस रसूल, एक ये पहला और एक दूसरा। तीमुथियुस के नाम कितने खत हैं जी? कितने खत हैं? 2। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों खतूत और एक तीतुस के नाम जो पौलुस रसूल ने खत लिखा हुआ है, ये तीनों जो खतूत हैं ये पासवानी खतूत है। पासवानी समझते हैं? पासवान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, चरवाहे पादरी को कहते हैं। पता नहीं आप क्या कह रहे थे, किसने कहा मुझे आवाज नहीं आई, लेकिन ठीक है, पासवान, पासवानी खतूत है ये तीनों। इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो इस शख्स को, मुकद्दस तीमुथियुस को बड़ी नसीहत करते हैं और ये खत इसी के नाम है। हाँ, हमारे लिए भी है, लेकिन हर उस शख्स के लिए है जो बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखता है। और हमने यहाँ पर पढ़ा है मुकद्दस पौलुस इस शख्स को, मुकद्दस तीमुथियुस से कह रहे हैं कि अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा, भाइयों से मुराद ईमानदार है, कौन सी
باتیں؟ ہاں کون سی باتیں؟ اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ کن باتوں کے بارے میں؟ ہاں مسیح یسوع کی باتوں کے بارے میں۔ لوگوں کو، اس نے بھائیوں کو، ایمانداروں کو یاد کرواتا رہنا، بتاتے رہنا، نہ صرف خود پیروی کرنی ہے بلکہ ضرورت ہے کہ یہ دوسروں کو یاد کرواتا رہے، کیونکہ یہاں پر جھوٹے استاد اور جھوٹی تعلیم جو ہے وہ بہت عام ہو رہی تھی اس وقت، اس لیے رسول سے کہتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی بھی کرنی، اور بھائیوں کو، ایمانداروں کو خدا کے کلام کے بارے میں، وہی کلام، وہی میسج جو تم نے سنا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، خدا کے بارے میں، یہ ساری باتیں تمہیں ایمانداروں کو یاد کروانی ہے۔ جب تو ایسا کرے گا تو پھر مسیح کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ یہ پاسبان تھا، لیکن آپ جانتے ہیں لاسٹ ٹائم ایسی ہی باتیں تھی، کہہ رہے کہ تو اگر ایسا کرے گا، خود پیروی کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، یاد کروائے گا، تو پھر مسیح کا کیا ٹھہرے گا؟ اچھا خادم۔ میرے ساتھ رہے، مسیح کا اچھا خادم ٹھہرے گا۔ ہے یہ لیڈر، لیکن لیڈر کو خادم بننا پڑتا ہے۔ بھائی وہ مقدس کی تعلیم دیتی ہے کہ اچھا جو لیڈر ہے، لیڈ کرنے والا جو، اسے خادم بننا پڑتا ہے۔ جیسے اگین میں یسوع مسیح کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ لیڈر ہے لیکن خادم بن کر وہ مثال دیتا ہے وہ مالک لیکن خادم بنا ہے۔ اسی طرح ہاں مقدس پولس اسی کے نمونے پر چلتا ہے اور انہی باتوں کی تعلیم مقدس تیموتھیوس کو دیتا ہے کہ تجھے ایسا ہی کرنا ہے، جن باتوں کے بارے میں تو نے شروع سے سنا، اور وہ باتیں خدا کا کلام ہے، وہ باتیں یسوع مسیح کی باتیں ہیں جو تم نے سنی ہیں، ان پر ان کی پیروی کرنی ہے، انہیں دوسروں کو بتانا ہے۔ لکھا ہے تب تو مسیح کا اچھا خادم ٹھہرے گا، اور ایمان اور اس تعلیم اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تم پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ اچھی باتیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی ایسی باتیں تھی، ایمان میں قائم رہنے کی بات۔ اگر ایمان نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں ہے خدا پر، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے وسیلے سے اسے جانتے ہیں۔ ہاں ایمان نہیں ہے تو خدا کو ہم جانتے نہیں، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو شفا نہیں، ایمان نہیں تو معجزہ نہیں ہے، ایمان نہیں تو خدا کو نہیں جانتے، یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ ایمان ہی ایک بنیادی چیز ہے جس کی بدولت ہم خدا کو جانتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتا وہ اسے جانتا نہیں، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کو جانتا بھی نہیں۔ اور پھر یہاں پر ہم نے یہ پڑھا اس اچھی تعلیم کی بات ہے۔ اچھی تعلیم یعنی خدا کا کلام، اور ہم لاسٹ سنڈے بھی یہی سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ لیکن انسان کے کلام کے اندر اٹریکشن ہو سکتی ہے، جیسے دنیاوی شاعری کی بات ہم کر رہے تھے، دنیاوی پوئٹری کی بات، بہت سارے لوگ شاعری کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہاں سیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اندر ویسی اٹریکشن نہیں جیسی خدا کے کلام کے اندر ہے، جیسی اٹریکشن خدا کی شاعری کے اندر ہے۔ یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں اچھی تعلیم، اور اچھی تعلیم جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اچھی تعلیم جو ہے وہ خدا کی باتیں ہیں، اچھی تعلیم جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اچھی تعلیم کے بارے میں یعنی خدا کے کلام کے بارے میں بہت سارے حوالہ جات بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں، اور پھر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا یعنی اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا۔ اچھی تعلیم خدا کا کلام، اگر تو ایسا کرے گا یعنی ان باتوں کو لوگوں کو بھی بتاتا سکھاتا رہے گا،
اچھی تعلیم کے وسیلے سے پرورش پاتا رہے گا. پرورش پانے کا کیا مطلب ہے؟ بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی. پرورش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں پتا آپ لوگ؟ ہاں ٹھیک ہے. پرورش پانا، بڑھنا. جیسے ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم انہیں اچھی فیڈ دیتے ہیں، اچھی خوراک دیتے ہیں، اور پھر وہ پرورش پاتے ہیں، یعنی بڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر جس پرورش کی بات ہو رہی ہے وہ پرورش خدا کے کلام میں پڑھنا ہے. اور خدا کے کلام میں ہم اسی وقت پرورش پا سکتے ہیں جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اگر ہم اچھی خوراک نہیں کھاتے، اگر اچھی خوراک نہیں ملتی تو ہم پرورش بھی اس طرح سے نہیں پاتے. اگر روحانی پرورش کی بات اب کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ پھر تو کلام کے وسیلے سے پرورش پاتا رہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسی ہی بات خدا نے یشوع سے کہی تھی. یشوع 1:8 میں کیا لکھا ہے؟ مشہور آیت ہے، کسی کو پتا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں کیا خدا نے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب. ہاں دیکھیں ذرا جلدی سے. یشوع کی کتاب میں کہا پیچھے بالکل پرانے عہد نامے میں پہلا باب، پہلے باب کی 8ویں آیت میں پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا نے اسے کہا. ہم خدا کے کلام میں خدا میں پرورش پانے کی بات کر رہے ہیں. خدا نے جب مقدس موسیٰ رحلت کر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو یشوع سے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں روحانی طور پر مقدس پولس کہہ رہا ہے کہ پھر تو کلام کے وسیلے سے پرورش پاتا رہے گا، یعنی بڑھتا رہے گا. لیکن اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے کہ اس تعلیم پر خود بھی عمل کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، ہاں دوسروں کو بھی بتانا ہے. اور وہاں پر ہم نے پڑھا ہے خدا مقدس یشوع سے کہہ رہا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب یعنی خدا کا کلام، خدا کے احکام تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، بلکہ وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ دن اور رات تجھے اس کلام کا دھیان رہے. تیری توجہ جو ہے اس کلام کی طرف، جو خدا کا کلام ہے اس کی طرف لگی رہے. تیری توجہ کا مرکز جو ہے وہ خدا کا کلام بنا رہے. ہاں جب تو خدا کے کلام پر عمل کرے گا، اسے پڑھے گا، بلکہ لکھا ہے کہ احتیاط کر کے تو اس کے تمام احکام پر احتیاط کر کے عمل کرے گا، اسے پڑھے گا، اسے عمل میں لائے گا، تو پھر تو خوب کامیاب ہوگا. ہاں تیرے دل کی مرادیں جو ہے وہ خدا پوری کرے گا. اور پرورش پانے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا پینا پڑتا ہے جسمانی طور پر. اگر یہ چیزیں نہیں تو پرورش پور ہوگی، ٹھیک پرورش نہیں ہوگی. ہاں ویسے ہی خدا کے کلام میں بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اور پرورش پانے کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ خدا کا کلام میں دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اسے پڑھا کروں. خدا کے کلام کی طرف میرا دھیان رہے، خدا کے کلام کی طرف میری توجہ رہے، خدا کے کلام کو میں اپنا مرکز بنا لوں، خدا کے کلام کو میں ڈے اینڈ نائٹ پڑھا کروں، تاکہ میں اس کے اندر پرورش کروں، تاکہ میں اس میں پڑھتا چلا جاؤں، تاکہ خدا کا کلام میرے اندر رہے. اور میرے وسیلے سے جب میں اس کے وسیلے سے پرورش پا چکا ہوں، یہ پرورش پا رہا ہوں، تو پھر میرے وسیلے سے بہت سارے دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو، وہ بھی خدا کے کلام سے میرے وسیلے سے پرورش پانے والے ہوں. اور پرورش پانے کے لیے، پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا مطالعہ کروں. میں اسے پڑھوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں آگے اور ہم نے محنت کی بات پڑھی ہے، جان فشانی کی بات پڑھی، اور اب سب جانتے ہیں کہ زندگی کو بسر کرنے کے لیے
ہم محنت کرتے ہیں، ہم جانفشانی کا مطلب پتہ کیا؟ سخت محنت کرنا، سخت محنت کرنا روزی روٹی پانے کے لیے۔ وہاں پر میں آتا ہوں، اسی حوالے میں ہم نے پڑھا ہے کہ محنت اور جانفشانی کرنے کی ضرورت، ٹھیک ویسے جیسے ہم اپنی روزی روٹی کو پانے کے لیے جانفشانی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہماری جابس پر، ہمارے ورکنگ پلیسز پر ہمیں کئی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بھی ہم ڈٹے رہتے ہیں، چھاڑ دیتے نہیں۔ رسول سمجھ آ رہی؟ آپ کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر ہم جو سیکھ رہے ہیں نا، وہ جسمانی اور روحانی ریاست کی بات ہو رہی ہے، خدا کے کلام میں پرورش کرنے کی، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور موازنہ کر کے دیکھیں کتنی محنت ہم جسمانی چیزوں کے لیے کرتے ہیں، جس جگہ پر ہم کام کرتے ہیں بڑی فکر رہتی ہے، کام کر کے ہم شام کو واپس آتے ہیں، اگلے دن جانے کی ٹینشن ہے، ایسا ہے؟ تسی ادھر ویندے نہیں تھے آپ ادھر دیکھیں، ان بچوں کو چھوڑیں۔ ایک شخص جاب کر کے لوٹتا ہے اور اگلے دن واپس جاب پر جانے کی ٹینشن ہے۔ ایک شخص اپنے بزنس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، لیکن خدا کا خادم اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو ایسی نصیحت کرتا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر پرورش کرنے کی ضرورت ہے، اور پرورش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کا کلام تو سیکھے بھی اور سکھائے بھی، بلکہ وہاں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے خدا اسے کہہ رہا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور بھی بہت سارے حوالے، استثنا کی کتاب کو دیکھیں، وہاں پر خدا اسرائیلیوں کو حکم دیتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب، خدا کے احکام، تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں یاد رکھنا، انہیں اپنی اولاد کو سکھانا۔ چھٹے باب میں لکھا ہے استثنا کی کتاب میں، جہاں پر سب سے پہلا اور بڑا حکم ہے سننا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی۔ وہیں پر نیچے یہ باتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ خدا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہیں یاد ہونی چاہیے، یہی کلام، اور پھر یہی باتیں تم اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ لیکن بہت بار معذرت کے ساتھ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے نا کلام، ان کی بات ایک الگ بات ہے، لیکن وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ہم میں سے خود کو ہم خود ہی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کتنا پڑھتے ہیں، وہ کتنا پڑھتے ہیں۔ پرورش کی بات میں بار بار کر رہا ہوں، پرورش اگر ہم نے خدا کے کلام میں پانی ہے، اگر خدا کے کلام میں پڑھنا ہے، تو پھر مجھے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے اسے جیسے میں کھاتا پیتا ہوں اس کو بھی کھانے کی ضرورت، اسے میمورائز یعنی یاد کرنے کی ضرورت۔ جب میں اسے پڑھوں گا، جب میں سیکھوں گا، سکھاؤں گا، تو پھر میں اسے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ آمین۔ اس لیے ہر مسیحی کو جو نہیں پڑھ سکتا وہ صرف سن سکتا ہے، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ بات ہمارے لیے سیڈ ہے، افسوس کی ہے، بہت سارے لوگ جو اسٹڈی کر سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ مطالعہ نہیں کرتے، وہ بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ دوسری ایکٹیویٹیز میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو، ایون جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بائبل میں کتنی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، نام بھی نہیں آتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ پرورش اگر مجھے پانی ہے تو مجھے کلام کا پھر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر ہم نے پڑھا، لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کی کہانیوں سے کنارہ کر جھوٹی تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہاں پر وہ ان کہانیوں کو جھوٹی تعلیم کا ہے۔ کہانی سمجھتے ہیں، قصہ داستان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسی ساری سٹوری سے جو بےہودہ ہیں، جن کی کوئی اثر نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، ان سے کنارہ کر، ان سے دور رہ، بلکہ اگر حقیقت ہے تو وہ خدا کی ہے، اگر اصل ہے تو اس کا بیٹا یسوع ہے۔ اگر اصل کی ہم بات کرتے ہیں، بنیاد کی بات کرتے ہیں، تو رسول یہ یاد کرواتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے اس کی اہمیت ہے، یہ اصل ہے، کیونکہ جو خدا جس کا یہ کلام ہے وہ ازلی اور اصلی خدا ہے، اور یہ کلام جو ہے اس کی اصل ہے، بنیاد اگر ہے تو اسی کلام کی ہے، اور یہی سچا اور کھرا ہے، باقی سب کہانیاں ہیں، فضول ہیں، اور ان فضول چیزوں سے کنارہ کرنا کے لیے دین داری کے لیے ریاضت کر۔ ریاضت کیوں دی؟
کی ہوتی ہے ریاضت؟ کیا ہوتی ہے ریاضت؟ ہاں محنت، پریکٹس، اگین محنت کی بات یہاں پر جہاں کہہ رہا تھا کہ دینداری کے لیے ریاضت کر، ان فضول چیزوں کو چھوڑ دے. یہ فضول چیزیں وہ جانتا ہے کہ تجھے تیرے مقصد سے ہٹا سکتی ہیں. کیونکہ اگر ایک شخص سیدھا چل رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے اور راستے میں کچھ رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی اور چیز آ گئی ہے، تو اس کے مقصد کو ہٹا سکتا ہے، اس کے مقصد میں وہ رکاوٹ بن سکتا ہے. اس لیے جس طرح میں اپنے کام کاج کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرتا ہوں، محنت کرتی ہوں، میں اس سے کہیں زیادہ خدا کے لیے ریاضت کروں، میں اس سے کہیں زیادہ دینداری کے لیے ریاضت کروں، میں اس سے کہیں زیادہ دعا میں ٹھہروں، میں اس سے کہیں زیادہ روزے میں ٹھہروں، میں اس سے کہیں زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کو دوں. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اب کی اور آئندہ زندگی کا جو وعدہ ہے وہ دینداری کے لیے، جسمانی چیزوں کے لیے نہیں. ہاں اگر ہم بہت زیادہ دولت کماتے ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ہم ساتھ نہیں لے کر جائیں. وہ کوئی چیز آسمان پر ہمارے کام، وہ ہے بلیسنگز خدا کی، نعمتیں ہیں. اور قرآن میں لکھا ہے، زبور 103 لکھا ہے کہ ہر ایک نعمت کے لیے خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کر. اور وہاں لکھا ہے ان میں سے کسی کو فراموش نہ کر. ہاں ہم شکر گزاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز آسمان پر کہہ رہے آئندہ زندگی یعنی آنے والی زندگی، اس میں کوئی بھی چیز ان چیزوں میں سے جو جسمانی ہے کام نہیں آئے. جسمانی ریاضت میں جتنا مرضی کام کرنا ٹھیک ہے، میرے بچے اچھا کھائیں گے پیئیں. جسمانی ریاضت اور روحانی ریاضت دونوں الگ الگ باتیں ہیں. جسمانی ریاضت، محنت، پریکٹس کا تعلق جو ہے وہ صرف دنیا کے ساتھ، آسمانی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آسمانی زندگی کے ساتھ اگر تعلق ہے تو وہ روحانی ریاضت کا ہے، دینداری کا ہے، دین کے لیے محنت اور ریاضت کا ہے. اس لیے میں اس سے کہیں زیادہ کام، کہیں زیادہ ریاضت اور محنت خدا کے کام کے لیے کروں. خدا کو میں وقت دوں. اور رب نے یہاں پر پڑھا ہے 10ویں آیت، کیونکہ ہم محنت اور جانفشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا، خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے. آمین. کون سی محنت؟ مزدوری والی محنت نہیں، روحانی محنت کی بات ہو. کہہ رہا محنت اور جانفشانی اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا اور خاص طور پر ایمانداروں کا منجی ہے. جانفشانی، سخت محنت. اور یسوع مسیح نے بھی یہ بات کی. یسوع مسیح نے بھی مقدس لوکا کی انجیل دیکھیں، یہ آخری حوالہ دوں گا آپ کو، 13ویں باب کی 24ویں آیت. مقدس لوکا کی انجیل 13واں باب اور 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. 13:24 میں پڑھتا ہوں. لوکا 13:24 یہاں پر کیا لکھا ہوا؟ 13:24 یسوع نے کہا، لکھا اس نے ان سے کہا جانفشانی کرو. کیا کرو؟ جانفشانی، سخت محنت. اس نے ان سے کہا جانفشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں وہ تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. یسوع سے کہہ رہا ہے جانفشانی کرو. کس میں؟ دینداری، خدا کے لیے جانفشانی کرو. کیونکہ ہاں بہت سارے جو ہیں وہ شامل ہوئیں گے یا کوشش کریں گے لیکن وہ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ دینداری نہیں کرتے، جانفشانی نہیں کرتے. اور وہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ دروازے کی یا راستے کی جو بات ہم کریں تو لکھا ہے کہ یہ راستہ تنگ ہے، یہ راستہ تنگ ہے، وہ کشادہ ہے، چوڑا ہے جناب، جو گناہ کی دنیا ہے. اور تنگ کا مطلب مشکل ہے. لیکن ہمارے لیے تو یسوع مسیح نے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی. اور ہمیں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق، پولس رسول کی باتوں کے مطابق، آج کے اس حوالے کے مطابق ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر ہیں روحانی طور پر ہم کہاں پر ہیں. کتنی جانفشانی ہم کرتے ہیں، محض ہم وقت تو نہیں کہیں ضائع کرتے. کیونکہ یہاں پر صاف لکھا ہے
کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دین داری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر لکھا اب کی یعنی موجودہ زندگی کی بات کر رہا ہے, اب کی اور آئندہ زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے. آمین. اس لیے میں کتنی اجازت کرتا ہوں, میں کتنی چاپشانی کرتا ہوں, پرورش اب تک میں نے خدا کے کلام کے اندر کتنی پائی ہے, کتنوں نے میرے وسیلے سے پرورش پائی ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے, کتنا میں مطالعہ کرتا ہوں. ابھی رات کو ہی کسی فیملی میں بیٹھے ہوئے یہی بات ہو رہی تھی ریاضت کی, بائبل کو جاننے کی, تو میں وہاں پر اس بہن کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہے ساری چیزیں خدا کے لیے, لیکن اگر کوئی دعا اور روزہ رکھتا ہے, دعا کرتا ہے, تو وہاں اس کی وہ ایک سائڈ مضبوط ہو رہی ہے, لیکن بائبل مقدس کو جاننے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. یہ روزہ رکھنے اور دعا کرنے سے میں نہیں آئے گا, وہ الگ پریکٹس ہے. یہ ساری دینداری, وہ بھی ریاضت دعا کر کے روزہ رکھ کے ریاضت دین کے لیے کر رہے ہیں, لیکن بائبل مقدس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اسے کھولوں, اسے پڑھوں. ایسا نہیں کہ خدا کا روح بیٹھے اٹھائے مجھے سارا کلام میرے اندر ڈال دو, مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں دعا میں بیٹھتا ہوں مجھے کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر میں پاسبان ہوں, اگر میں مبشر ہوں, اگر میں ڈیکن ایڈر کچھ بھی ہوں, کچھ بھی رہ چکا ہوں, میں گانے میں بچانے والا ہوں, کچھ بھی ہوں, تو خدا کے کلام کی بکت میری نظر میں کیا ہے. میں مجھے آج بھی ٹول کے نکلے 2-4 لوگ ہمارے ہمیشہ چلے جاتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ پیچھے کیا چھوڑ کر آتے ہیں. یہ ابھی اگر واپس آئے تو میں نے پوچھوں تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا کلام کہاں سے پڑھا گیا. لیکن دیٹ از ویری سیڈ کہ محض 20-25 منٹ کلام سننا نہیں چاہتے اور بعد میں آپ آ جاتے, کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. میں سوچوں میں گاتا ہوں یہاں پر آ کر, میں بجاتا ہوں, لیکن خدا کے کلام کے اندر میری تربیت جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے, خدا کا کلام کتنا میرے اندر ذخیرہ ہوا ہے, خدا کے کلام کے اندر میں نے کتنی ترقی کی ہے, میں کتنا بڑا ہوں, میں کتنا پڑھتا ہوں. اسے لوگ پڑھتے ہی, ہمارے لوگ پڑھتے ہی بہت کم. اور میں اکثر یہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ بائبل ہم اس وقت ڈھونڈتے ہیں جب ہمیں چل جانا ہوتا ہے, ادروائز ہفتہ پورا بائبل کا سامنے پتہ ہی نہیں. اور بس لب نے ہم پوچھتے ہیں دوسرے یہ میری بائبل, اس کا مجھے پتا ہونا چاہیے. میں نے میری بائبل میں الگ کرتا ہی نہیں, میری بائبل بیٹھی آپ پوچھ سکتے ہیں, میں اس سے الگ کرتا ہی نہیں. یہاں تو میں اسے دیکھتا رہتا ہوں, پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ یہ میرے بیگ میں ہوتی, مجھے پتا ہے میرا بیگ میں میرے سامنے رہتا. یہ عجیب بات نہیں کہ جس دن میں نے چرچ جانا ہے پورا ہفتہ مجھے نہیں پتا, اور پھر میں فیملی ممبر سے پوچھوں دیکھی تھی کتنے بائبل میں نے ادھر رکھی تھی. یہ بڑا عام منظر ہے ہمارے لیے, لیکن اگین یہ سیڈ بات ہے. وہ خدا کے کلام میں پرورش پانے کی نصیحت کر رہے ہیں اور جس کا فائدہ وہ بتا رہا ہے. اور مسیحی زندگی آپ جانتے ہیں, مسیحی زندگی کو دوڑ بھی کہا اسی اگلے خط میں, دوسرے خط میں, تیموتھیوس کے دوسرے خط میں. اب وہاں پر مقدس پولس کی مشہور لوگ قبروں پر بھی کراتے ہیں اکثر آئے کہ میں نے اپنی دوڑ کو, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے اس دوڑ کو ختم کر لیا. مسیحی زندگی کو دوڑ کہا گیا ہے. مسیحی زندگی کو بہت ساری اور چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے, لیکن میری دوڑ کیسی ہے؟ کلام میں میں کیسا ہوں, دعا میں میں کیسا ہوں, کتنی پرورش اب تک پا چکا ہوں, کتنی دعائیں زندگی کی. وہ آخری بات یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا, خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے. ہاں میری اور آپ کی جو امید ہے وہ زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ ہے, وہ مردہ خدا نہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت جو ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں, نہ چلتے ہیں, نہ سنتے ہیں, بلکہ ہاتھ سے بنا کر ایک ہی جگہ پر انہیں فکس کر دیا جاتا ہے. ان کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے, ہاتھ ہیں لیکن وہ ہلتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. لیکن مبارک ہے زندہ اور قادر مدرک خدا, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے کان ہیں, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ جواب دیتا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. وہ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے, وہ قادر مدرک خدا ہے. اور میری اور آپ کی امید اور آنکھیں اسی زندہ حقیقی اور واحد خدا پر لگی ہوئی ہیں, وہ خود نہیں. اور اس
तीसरा खुदा का कलाम तो देखता सुनता आंसर देता, क्योंकि वो हाथ से बनाया हुआ मबूद नहीं, बल्कि वो ऐसा मबूद है, वो ऐसा मबूद है जिसने अपने हाथ से सब चीजों को बनाया। हालेलुया। जिसने अपने हाथ से हर चीज को खल्क किया। इसलिए I'm very lucky, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो जिंदा खुदा पर ईमान रखता हूँ, जो उस मुनजी पर इसने मेरे लिए मुझे छुड़ाया है। मुनजी क्या होता है? छुड़ाने वाला, निजात दहिंदा। मेरा खुदा वो कह रहा है हमारी नजर उस पर लगी है जो सबका ही खुदा है, खास तौर पर ईमानदारों का मुनजी, वो रिहाई देने वाला। और मेरी नजर ऐसे खुदा पर है, जिंदा है, जो सुनता बोलता है, बल्कि मुझे बनाने वाला है, सब कुछ पैदा करने वाला है। इसलिए आखिरी बात यही है मेरे अजीजों कि मैं एक मसीह होने की खिदमत मेरी कोई भी है, खिदमत कुछ भी है मेरी, इवन मैं चर्च में आने वाला एक फर्द हूँ, मैं मसीह इस कलाम के मुताबिक अगर मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो बाइबल का मुताला कितना मैं इसे पढ़ता हूँ, प्रेयर कितनी करता हूँ, कितना, जैसे मैं यशुआ के बारे में सीखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हरगिज़ ना है। सिर्फ उसके लिए ये बातें नहीं, सबके लिए कलाम, सबके लिए है। जो नसीहत यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस तीमुथियुस को कर रहा है, वो सिर्फ इसके लिए नहीं, हर शख्स के लिए है जो बातें जो इस कलाम पर ईमान रखता है। मैं रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर रियाजत की बात, मेहनत की बात, चापशानी की बात जब हम कर रहे हैं, मैं कहाँ पर, मैं कितना प्रेयर करने वाला या कितनी प्रेयर करने वाली, मेरी रूहानी रियाजत कितनी, कहीं और ही उलझनों ने मुझे उलझा तो नहीं ली, मैं सीधा चल रही थी, चल रहा था, प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। अगर ऐसा है तो खुदा के कलाम के मुताबिक, अगर मैं बड़ी इसमें परवरिश पा रहा था, मुताला करता था, सुनता था और प्रॉब्लम आ गई है, तो आज के कलाम के मुताबिक दुआ करें अपने लिए। अगर मैं नहीं कर रहा था तो फिर मैं तहैया करूं कि मैं मेहनत करूं खुदा के काम के लिए। जहाँ पेशानी, सख्त मेहनत, जान को मारना, आपको पता है जान, सख्त मेहनत जब हम करते हैं जान को मारते हैं, तो फिर मैं इसके लिए भी जान को मारूं, क्योंकि ये रास्ता तंग है, मुझे इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। मैं स्टेप लूँगा, खुदा के कलाम में जैसे लिखा कि एक कदम अगर मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं 2 बढ़ाऊंगा। मुझे स्टेप लेने की जरूरत है और सारी चीज़ें मैं खुदा पर छोड़ूँ, बाकी सारी चीज़ों में रहनुमाई मुझे मेरा खुदा करे। आमीन। आइए खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, खुदा के कलाम के लिए दुआ करें।